नाजरीन, हम एक बार फिर कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं तारीख़ कलीसिया की किस्त नंबर 8। इसमें हम ख़ुसूसी तौर पर जानेंगे कि 351 से लेकर 400 साल तक, यानी इस दुरानिया में 50 साल में अहम जो वाक़यात हुए हैं, अहम जो शख्सियात आती हैं उनके बारे में। जैसे हम देखते हैं कि सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर रोमन सल्तनत जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक का मरकज़ रोम हुआ और दूसरे का मरकज़ शहनशाहियत के लिहाज से बाज़ंतीनी हुआ। मुक़द्दसा हलीना जो कस्तंतीन आज़म की माँ थी, 327 में यसु की सलीब को दरियाफ़्त किया जाता है। यहूदी रब्बियों ने तलमूद और मिशना को इकट्ठा करके एक जिल्द में की सूरत में जो है वो पेश कर किया। तो ऐसे ही अहम वाक़या जो हैं, हम अहम तारीख़ जो है इन 50 सालों में इसको हम जो है वो देखने की और जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे बाबू असलम पीटर साहब। तो बाबू जी, हम आपको बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बाबू जी, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया। यकीनी तौर पर आप कैथलिक टीवी के प्रोग्रामों को देखते हैं और ख़ास तौर पर चर्च हिस्ट्री को जानने के लिए बेहतर तौर पर प्रोग्रामों को अप्रिशिएट करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है नाजरीन, मैं बताता चलूँ प्रोग्राम के आगाज़ में कि अगर आप तारीख़ के साथ, बाइबल की तारीख़ के साथ गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो आप यूट्यूब पर जाएं, हिस्ट्री ऑफ द कैथलिक चर्च सर्च करें तो हमारे प्रोग्राम की तमाम एपिसोड जो हैं वो आपके सामने आएंगी और आप जो हैं वो उसका मुतालिया कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। ये यकीनन आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। तो बाबू जी, मैं जानना चाहूँगा कि 351 से लेकर 400 साल तक इस दुरानिया में जो 50 साल हमारे पास बनते हैं, इस दुरानिया में हमारे नाजरीन को रोमी शहनशाहों के बारे में जो है वो बताएंगे। अज़ीज़ नाजरीन, आज जब हम बात करते हैं रोमी शहनशाहों की या रोमी सियासी कायदीन की, तो इसमें जैसा हम देख रहे थे कि अब तक जो मरकज़ था, सियासी मरकज़, वो रोम था। जोग्राफी लिहाज से रोम था और वहाँ पर ही हर एक रोमी कैसर वो बैठता था, तख्त नशीन होता था और वहीं से सारी रोमी हुकूमत को चलाता था। लेकिन इस अरसे में, ये जो अरसा हुआ है 351 से लेकर 400 का जो दरमियानी 50 साल दौर है, इसमें अब एक सियासी तौर पर जो मरकज़ या सदर मकाम की एक तब्दीली हुई है। और वो क्या हुआ है कि पहले मरकज़ रोम में था, शहनशाह रोम में बैठता था, लेकिन 330 में उस वक्त के बादशाह कुस्तंतीन आज़म ने एक नया शहर बसाया है जिसका नाम बाज़ंतीना है, और जिसको वो आजकल इस्तंबुल कहते हैं, या इसका पुराना नाम कुस्तंतीन आज़म के नाम पर रखा गया और ये मौजूदा तुर्की में है। और ये बताना चाहूँगा कि इस दौर के जो अहम तरीन शहनशाह हैं, अब उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंस हुआ है, ये शहनशाह जो था कुस्तंतीन आज़म, उसके बाद उसके बेटों में से है एक बेटा, और ये 337 से 350 के दरमियान जो है शहनशाह बना। और इसके साथ ही गैलियन कैसर जो है ये 351 से 354 के दरमियान कैसर था। फिर जूलियन जो है ये 361 से 363 के दरमियान, और जोवियन 363 और 364 के दरमियान शहनशाह रहा। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो दौर था कुस्तंतीन आज़म के से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि रोमी हुकूमत के दो मरकज़ बन गए थे सदर का, एक बाज़ंतीना और एक रोम। अब क्या हुआ था, एक जो शहनशाह था वो रोम में बैठता था और दूसरा बाज़ंतीना में, और ये को एम्परर थे। को एम्परर का मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत करने वाले। और इनके नीचे आगे फिर
جو کیسر ہوتے تھے وہ بھی موجود تھے، جیسے ایک برطانیہ میں تھا اور ایک بلکن ریاستوں میں موجود تھا. تو اس طرح چار مین بڑے مرکز تھے رومی حکومت کے. اب کیا ہوا، جو قسطنطین اعظم تھا وہ سول ایمپرر بن گیا، وہ ساری سلطنت کا ایک ہی جو ہے وہ حکمران بن گیا، بڑا سربراہ. ہاں بڑا شہنشاہ بن گیا. اور اس نے کیا کیا، اب روم سے مرکز کو چینج کیا اس نے، تو وہ بازنطینہ میں لے گیا 330 میں. 330 پھر کیا ہوا ہے، اس کے بعد اس کے جو سلطنت دوبارہ سے اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی. تو اس لیے اب کیا ہوا، ایک روم میں بیٹھتا ہے، ایک جو ہے وہ بازنطینہ میں بیٹھتا ہے، اور ان کے آگے جو نیچے ہیں شہنشاہ کے نیچے جو دوسرے دیگر ہیں، وہ ایک برطانیہ میں بیٹھ رہا ہے اور ایک جو ہے بالکن ریاستوں میں بیٹھ رہا تھا. تو یہ ایک سیاسی تقسیم تھی اس وقت. اس لیے یہ جو شہنشاہوں کے نام لے رہا ہوں، یہ کچھ ویسٹ میں تھے روم میں اور کچھ ایسٹ بازنطینہ میں تھے. تو ابھی جیسے ویلنٹینین جو ہوا ہے یہ 364 سے 375 میں ہوا ہے، تو یہ ویسٹ میں تھا حکمران، یعنی روم میں تھا. لیکن جو والنس ہے وہ 364 سے 378 میں ہوا، یہ ایسٹ میں حکمران تھا، یعنی یہ بازنطینہ میں حکمرانی کر رہا تھا. پھر اس کے بعد گریشن ہوا ہے 367 سے لے کر 383 تک، یہ ویسٹ میں حکمران تھا. اور ویلنٹینین دوم، پہلا ویلنٹینین اول ہے اور یہ دوم، یہ ایسٹ میں حکمرانی کر رہا تھا 375 سے 392 کے درمیان. پھر کیا ہوا، پھر تھیوڈوشیس آیا ہے، تھیوڈوشیس اول، تو یہ 377 سے 392 تک حکمران رہا. پہلے یہ ایسٹ کا حکمران تھا، لیکن پھر کیا ہوا، یہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں کا ہی حکمران بن گیا ہے 300 جو اس عرصے کے دوران. تو یہ دوبارہ سے ایک ہی حکمرانی جو بن گئی. اور پھر آرکیڈین جب آیا 383 اور 375 کے درمیان، پھر دوبارہ ایمپررشپ وہ بدل گئی ہے پھر دوبارہ سے کہ وہ کو ایمپرر ہو گئے. یعنی یہ رہا تھا سیاسی ہلچل اتھل پتھل میں کہ کبھی ایک ہی حکمران ہے پوری سلطنت کا، اور کبھی کبھی ایک روم میں ہے علیحدہ اور ایک بازنطینہ میں. اس لیے آرکیڈین جو ہے وہ 383 سے 395 تک کو ایمپرر تھا، لیکن 395 میں وہ سول ایمپرر دوبارہ سے پوری سلطنت کا ایک ہی واحد حکمران بن گیا، اور یہ 402 تک رہا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہنوریس جو تھا یہ ویسٹ میں ایمپرر تھا، اور یہ 393 اور 395 تک رہا، لیکن بعد میں یہ 395 سے 423 تک حکمران رہا ہے. تو یہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاسی اتھل پتھل ہو رہی تھی، کبھی مرکز روم میں ہے، کبھی بازنطینہ میں ہے، بعض کا وہ کو ایمپرر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، وہ روم میں حکومت کر رہا ہے، وہ بازنطینہ میں کر رہا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایک ہی بن گیا حکمران کی ساری رومی سلطنت پر حکمران، کیونکہ رومی سلطنت بڑی وسیع تھی جو کہ پھیلی ہوئی تھی تینوں براعظموں میں، یورپ میں، افریقہ اور ایشیا میں. تو یہ سارے اس وقت کے 351 سے لے کر 400 کے درمیان ہونے والے رومی شہنشاہ تھے. بہت شکریہ بابو جی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا شکر ہو کہ 1000 ثانیہ تو ختم ہو گئیں. بہت سے رومن امپائر جو ہیں انہوں نے مسیحیت قبول کر لی. مسیح جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو گئی، بہت ساری ان کو سہولتیں بھی ملنا شروع ہو گئی، سرکاری طور پر یہ مذہب بھی سامنے آ گیا ہے. تو ابھی میں چاہوں گا کہ اس دورانیہ میں 351 سے لے کر 400 تک مسیحی مذہبی رہنما یعنی پاپا اعظم کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ کون کون سے اس دورانیہ میں پاپا اعظم آئے اور کیسے کیسے مسیحیت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اور ایمان جو ہے کیسے اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے. آئے ہم اس سے پہلے کہ جیسے میں بات کر رہے تھے ابھی سیاسی ایک ہلچل کی وجہ سے تو مرکز بدل رہا تھا. اسی طرح سے کیا ہوا کہ جو پاپا اعظم ہیں، پاپا اعظم وہ مذہبی طور پر ان کا مرکز نہیں بدلا ہے، وہ ہمیشہ دے آر اسٹیشنڈ ان روم کہ وہ روم میں رہا. اس لیے یہ ایک تھوڑی سی یاد دہانی کرا رہا ہوں اور تاکہ یہ آپ کے اور ناظرین کے بھی علم میں رہے کہ جو پاپا اعظم کا مرکز ہے وہ ہمیشہ روم رہا. اس لیے ہاں یہ ضرور ہوا
کہ جب قسطنطین اعظم نے بائزنطینہ کو اپنا مرکز بنا لیا تو پھر کیا ہوا، وہاں پر مذہبی طور پر ایک بڑا جو ایک شخصیت بنی جس کو بعد میں آرتھوڈکس جو ہیں وہ پیٹریارک کہنا کیا ہے، بعد میں یہ 8ویں صدی میں ہوا ہے، لیکن اس وقت تک روم میں ہی ایک ہی مذہبی رہنما ہے پاپا اعظم. تو اس لیے 338 سے لے کر 352 تک مقدس جولیس اول یہ پاپا اعظم تھے، اور پھر لبیریس ہوئے ہیں، یہ 17 مئی کو بنے تھے 352 کو، اور 24 ستمبر 366 تک لبیریس پاپا اعظم رہے. پھر فیلکس دوم ہے، یہ 355 سے لے کر 22 نومبر 365 تک پاپا اعظم رہے. مقدس دماسس اول ہیں، 1 اکتوبر 366 میں پاپا اعظم بنے، اور 11 دسمبر 384 تک پاپا اعظم رہے. پھر اورسینس 1 اکتوبر 366 کو پاپا اعظم بنے، اور یہ 16 نومبر 367 تک پاپا اعظم رہے. یہاں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا، دیکھیں یہاں پر دو آ رہے ہیں، ایک مقدس دماسس اور ایک اورسینس آ رہا. ان کا عرصہ 366 سے 384 آ رہا، تو وہ 366 سے 16 نومبر 367 آ رہا. اب یہ کیا مسئلہ ہے نا، مسئلہ کیا ہے؟ بالکل یہ تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ ایک ہی وقت میں بعض کا یہ ہوتا تھا کہ 2 لوگ پوپ چنے جاتے تھے، لیکن بعد میں کئیوں کو کلیسیا نے پاپا اعظم بطور لیگل نہیں مانا، اس لیے ان کو اینٹی پوپ کا نام دیا گیا، مخالف پوپ بنا، لیکن وہ پوپ بجا ہے نہیں، اس پطرس کا گدینشین نہیں. تو یہ ایک تھوڑی کلیئرٹی کرنی چاہوں گا بالکل کہ جو 2000 سالہ چرچ کی ہسٹری ہے، اس میں تقریباً 38 لوگ ایسے ہوئے کہ جو پاپا اعظم بنے، لیکن وہ اینٹی پوپ تھے یا مخالف پوپ تھے. تو کسی وقت ان سب کی ڈیٹیلز علیحدہ ہم کریں گے ڈسکس کہ کس وقت میں کون کون سے اینٹی پوپس تھے. جیسے ہم بات کر رہے تھے سینٹ ہیپولائٹس، سب سے پہلا وہ شخص تھا جو اینٹی پوپ بنا ہے، وہ مقدس تھا، لیکن وہ اس وقت جو لیگلی اس کو پاپا اعظم نہیں مانا گیا، اس کی جگہ پر دوسرا جو ہے وہ مقدس پطرس کا گدینشین رہا. پھر ہم دیکھتے ہیں اورسینس کے بعد مقدس سیریشس بنا ہے، 17 دسمبر 384 کو پاپا اعظم بنا تھا، اور یہ 28 نومبر 399 تک پاپا اعظم رہا. اور پھر مقدس اناستاسیس ہوا ہے، تو یہ 27 نومبر 399 کو پاپا اعظم بنا، اور 19 دسمبر 401 تک پاپا اعظم رہا. تو یہ اس وقت کے مسیحی مذہبی قائدین اور رہنما تھے، کلیسیا کے سربراہان تھے، اور کلیسیا وقتاً فوقتاً مذہبی معاملات میں ہمیشہ ان کی رہنمائی حاصل کرتی تھی. جیسے جب بھی کوئی کونسل ہوتی تھی تو اس میں جو پاپا اعظم ہے اس کی بات کو مانا جاتا تھا، کیا کہتے ہیں، ایک آخری نقطہ مانا جاتا تھا، ایک آخری تعلیم، ایک مکمل تعلیم مانا جاتا تھا. اس لیے بعد میں ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی، روما لوکوتا کوزا فینیتا، کہ کوئی بھی مسئلہ جب روم میں جاتا ہے وہاں ڈسکس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ساری پرابلم ختم ہو جاتی، جب روم جو کچھ کہہ دیتا ہے وہی مانا جاتا ہے، حتمی فیصلہ روم کرتا ہے، پاپا اعظم کرتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا یاد دلانا چاہوں گا ناظرین کو بھی، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر بہت دفعہ کم زور دیا گیا ہے، سمجھا نہیں گیا ہے، سمجھایا نہیں گیا ہے. تو جب چرچ کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا ہمارا سربراہ ہے زمین میں مقدس پطرس کا جانشین پاپا اعظم ہے، اس لیے اس کی بات جو ہے وہ اعلیٰ ترین بات ہے، یا اس کو کیا آپ جو ابھی کہہ رہے تھے حتمی بات ہے. یعنی کہ زمین پر خدا نے اختیار بخشا مقدس پطرس کو، اور وہی اختیار پاپا اعظم کے پاس ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، کہ وہ ہمارے ایمانی جو نکات ہیں اس کو حتمی شکل یا حتمی فیصلہ جو ہے وہ پاپا اعظم کا ہوتا ہے، جو تمام مسیحی امت جو ہے وہ تہ دل سے قبول کرتی ہے، اور پھر وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے.
یقیناً یہ اختیار جو ہے وہ خدا سے ہے اور قیامت تک اس زمین پر رہے گا۔ بہت شکریہ بابو جی۔ ابھی میں جاننا چاہوں گا کہ اس دورانیہ میں یعنی 351 سے 400 سال تک یعنی 50 سال ہمارے پاس یہ بنتے ہیں، اس 50 سال میں بہت اہم واقعات بھی ہوئے ہیں۔ یہ واقعات جو ہیں وہی آگے ایمان کو بڑھاتے ہیں، جیسے مقدس جروم جو ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ مقدس جروم جنہوں نے بائبل مقدس کا ترجمہ لاطینی میں کیا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ جولین جنہوں نے ایک وقت میں آ کر مسیحی تعلیم کو بین کر دیا، اس کو روک دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی کلیسیا جو ہے اس کی آپس میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے واقعات ہیں۔ تو بابو جی میں جاننا چاہوں گا، جیسے اہم واقعہ جو ہے یہی ایمان کو آگے بڑھاتے ہیں، جیسے مقدس جروم کی پیدائش جو ہے اس دورانیہ میں ہوتی ہے، جس نے بائبل مقدس کا لاطینی میں ترجمہ کیا۔ جیسے ایک شہنشاہ جولین آئے، انہوں نے مسیحی تعلیم پر بین کر دیا، اس کو روک دیا کہ تم مسیحی تعلیم جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں مشرقی اور مغربی سلطنتیں جو ہیں ان میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو 351 سے 400 سال تک اس دورانیہ میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ ہم ہسٹری کے اہم پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ تو پہلے اس صدی کی بات کر لیتے، چند ایک واقعات کو پھر دوبارہ سے ٹچ کر لیتے، کیونکہ کئی پچھلے دفعہ بتائے تھے، لیکن ہم دوبارہ سے بھی ان پر بات کر۔ لیکن ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہے اس دور میں کہ موجودہ آپ نے کل ایک خبر سنی ہوگی آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کی۔ بالکل بالکل۔ تو 301 عیسوی میں یا خیسین خدا یا اے ڈی میں آرمینیا پہلی سلطنت تھی، سرزمین تھی، جس نے قسطنطین اعظم سے بھی پہلے اپنی ریاست میں مسیحیت کو ریاستی مذہب بنایا۔ یاد رکھیں، شکر۔ یہ ایک بڑا ایک ایونٹ تھا۔ تو اس لیے آج بھی دی اولڈسٹ کرسچن پیپل آر آرمینینس، جنہوں نے، اور آج بھی وہ اپنے ایمان میں بہت قائم ہے۔ اس والے سے تھوڑا یاد لانا چاہتا ہوں، نہ آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی۔ پھر کیا ہوا، 306 میں قسطنطین اعظم نے رومی سلطنت میں ہر طرح کی ایذا رسانیاں مسیحیوں کے خلاف ختم کر دی کہ اس کے بعد کوئی ایذا رسانی، یہ 306 سے لے کر 337 تک رہا ہے شہنشاہ، تو اس دور میں اس نے یہ اعلان کیا، ختم کر دی۔ جیسے ہم دیکھ رہے پڑھا تھا پچھلے دفعہ ایڈکٹ آف میلان، بالکل بات ہو رہی تھی، یا ایڈکٹ آف سارڈیکا کی بات ہوئی تھی۔ تو یہ جو اعلان تھے، ان اعلانوں میں یہ ختم ہو گئے۔ پھر 322 میں ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اور وہ کیا ہے، سینٹ پیٹر چرچ یا پطرس کا گرجا جو ہے اس کو بنانا شروع کیا گیا، بنایا گیا۔ اور یہ کس کے حکم سے؟ شہنشاہ کے حکم سے، شہنشاہ قسطنطین اعظم کے حکم سے۔ سو یہ آج جب ہم سینٹ پیٹر کی بات کرتے ہیں پتر کے گرجے کی، تو یہ پہلا اس کی بنیاد 322 میں رکھی گئی۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ 323 میں قسطنطین اعظم نے ایسا ہوا تھا، یہ دور ایک ایسا بھی تھا کہ جب بہت سارے ویشی قبائل، جن کو کبھی کبھی کہتے ہیں باربیرینز یا بربرز کہتے ہیں، تو بربرز کہتے ہیں یا باربیرین، یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ شمال سے، جیسے موجودہ رشیا کا علاقہ ہے، جرمن بہت سارے تھے، تو ان میں بہت سارے آ رہے، جیسے ہنز، گوتھ، ویزی گوتھ اور آسٹروگوتھس۔ یہ وہ قبائل تھے جو کیا کر رہے تھے، رومی سلطنت پر وقتاً فوقتاً اپنے حملے کرتے رہتے تھے، اور ان کا مین مقصد ہوتا ہے لوٹ مار کرنا، اناج حاصل کرنا، روپیہ حاصل کرنا، یا کچھ عرصہ کے لیے وہ ان علاقوں میں رہتے، واپس پھر چلے جاتے۔ تو یہ قسطنطین اعظم نے ان سب کو تھریسیا سے نکال دیا، اور اس کے بعد سے یہ کافی عرصے تک وہاں تک نہیں آئے۔ لیکن پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن یا مغربی سلطنت کا اس روم تھا، وہاں پر یہ ہوتے رہے۔ اس لیے قسطنطین اعظم نے ویسٹ کو چھوڑ کر ایسٹ کو یا بازنطینہ کو اپنا مرکز بنایا، کہ وہاں پر یہ جو ویشی قبائل کے حملے بہت کم تھے، اور وہاں تک پہنچنا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ 324 میں قسطنطین اعظم نے اپنے حریف لسینیس کو شکست دی،
یہ میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا، یہ بالکن ریاستوں کا اس وقت حکمران تھا، بالکن ریاستوں کے میں نے نام بتایا ہاں بالکل بلغاریہ وغیرہ، اور وہاں اس کو اس نے شکست دینے کے بعد تو اب قسطنطین اعظم پوری رومی سلطنت کا واحد شہنشاہ بن گیا۔ پھر اسی عرصے میں 325 میں نکاح کی کونسل ہوئی، بڑا اہم ایک کلیسیا میں سنگ میل ہے جس میں تعلیم پر بات کی گئی، اور اس میں آریوسی اس وقت کی مشہور بدعت کو رد کیا گیا، اور کلیسیا نے فیصلہ کیا کہ آریوسی بدعت جو ہے وہ مسیحی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، اور اس لیے اس کو رد کیا گیا۔ اور یہاں پر جو ہمارے مین مرکزی تھیالوجی آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اتھناسیس بڑا معروف شخصیت تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 325 میں مسیحیت رومی سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا، یاد رکھیں 325 میں رومی سلطنت کا جو سرکاری مرکزی اور سرکاری مذہب ہے وہ کون سا بنا ہے؟ مسیحی بنا، اور مسیحیت بن گئی۔ پھر 327 میں جو قسطنطین اعظم کی والدہ تھی مقدسہ ہیلینا، اس نے یروشلم میں یسوع مسیح کی صلیب کو دریافت کیا۔ اس کے اندر ایک پیشن تھا بالکل کہ میں یسوع کی صلیب کو ڈھونڈوں، اور یہ بڑا کارنامہ، اور اس کے اندر ایک ایمانی طور پر بڑا ایک جذبہ تھا، عقیدت تھی، اور عقیدت تھی، ایمان تھا، جوش تھا، قوت تھی، روحانیت تھی، اور اس نے یروشلم کے وہ کوہ کلوری کے ارد گرد کھدائی کے دوران اس نے یسوع مسیح کی صلیب کو دریافت کیا۔ اور کیونکہ قسطنطین اعظم کا نظریہ تھا کہ صلیب فتح کا نشان ہے جو اس کو خواب میں رہنمائی ملی تھی۔ اور غالباً کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیب کی پہچان ایسے ہوئی تھی کہ لوگ بیمار لوگوں کو صلیب کے ساتھ ٹچ کرتے تھے اور وہ شفا پا لیتے تھے، اور یہاں سے انہوں نے اندازہ کیا کہ یہی یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ ہاں، واقعہ کچھ یہ کہ وہاں پر 3 صلیبیں ملی، خدائی کے دوران کتنی ملی؟ 3۔ ہاں، لیکن اب پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ اصل صلیب کون سی ہے۔ تو پھر ان کے لیے یسوع کی صلیب کو ڈھونڈنا، اس کے لیے انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان مریضوں کو جو کہ بالکل ایسے تھے لا علاج تھے، کیونکہ یسوع اپنی زندگی میں ہمیشہ معجزات کرتے تھے اور لا علاج مریضوں کو شفا دیتے تھے، تو فوری طور پر ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ان مریضوں کو یسوع کی صلیب کے ساتھ ٹچ کیا جائے، تو پھر ظاہر جو یسوع کی صلیب تھی اس کے ساتھ ہی مریض لگتے تھے تو وہ شفا پا جاتے تھے، اور مقدسہ ہیلینا نے جان لیا کہ یہ یسوع کی صلیب ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 330 میں بائزنطینہ جو ہے وہ بنا تھا نیا شہر، جہاں پر اس نے قسطنطین اعظم نے اپنا مرکز بنا لیا۔ 337 میں قسطنطین اعظم نے کیا کیا تھا؟ نیکومیڈیا میں مسیحی ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، کیونکہ اس نے اپنی آخری عمر میں لیا تھا، مرنے سے پہلے 337 تک وہ زندہ رہا، تو اس نے مرنے سے پہلے نیکومیڈیا ایک مقام ہے وہاں پر بپتسمہ لیا مسیحی ہونے کے لیے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جب کوئی بپتسمہ پا لیتا ہے تو اس کے بعد گناہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، گناہ کی گنجائش نہیں، تو اس لیے اس نے آخری وقت میں لیا تاکہ میرے اندر اگر کوئی گناہ ہے تو وہ بپتسمہ کے ذریعے سے دھل جائے، جب وہ دھل جائے تو میں پاکیزگی کی حالت میں ہی آخر تک رہوں۔ تو یہ اس کا ایمان تھا، عقیدہ تھا۔ اصل میں ہمارے بپتسمے کا مطلب ہی یہی ہے، جسمانی اور گناہ کی نسبت موت میں اترنا، ختم ہو جانا، اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جلالی صورت میں پاک حالت میں جی اٹھنے کا تجربہ، تو اس لیے یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا نقطہ بھی ہے۔ اب ہم بدیوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ رسول کہتے ہیں کہ ہمارے وجود ایک ہی کام کے لیے ہیں کہ تم جو بھی کرتے ہو یہ جان کر، یہ سوچ کر کہ میرا یہ عمل خدا کے جلال کے لیے ہے۔ بالکل بلکہ پالوس رسول اپنے خط میں کہتا ہے اگر ایک مسیحی ہے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس میں گناہ کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں، تو یہ ایک ہماری مسیح بنیادی تعلیم ہے، اور اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ میں جب مسیح بیعصیت مسیح مروں تو مجھ میں کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ کتنا پیارا خیال، کتنا پیارا، اسی لیے اس نے یہ مقدسہ ہیلینا اس کی والدہ اور یہ وہ بذات خود مسیح ایمان کے لیے ایک بڑا وہ مشعل راہ شخصیات ہیں۔ دوسرا ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ جب تک
یہ جو 325 کی کاؤنسل تھی یہ بلانے میں بھی قسطنطین اعظم نے بلائی تھی اور اس کی سربراہی میں ہوئی تھی، کیونکہ اس کو بہت ایک مسیحیت میں دلچسپی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ مسیحیوں کے درمیان جو تعلیمی اختلافات ہیں وہ ختم ہوں، اس لیے اس نے کاؤنسل یہ بلائی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 360 میں مقدم مارٹن نے یورپ میں پہلی مونیسٹری یا خانقاہ بنائی۔ یہ لیگوگ ایک جگہ ہے جو پورٹیئرز کے قریب غالباً فرانس، میرا خیال شاید پورٹیئرز فرانس میں، تو وہاں پر پہلی خانقاہ یا مونیسٹری بنائی گئی۔ اور جو ماڈرن مونیسٹریز آپ جانتے بعد میں بہت ساری بنائی گئی، کیونکہ ایک دور تھا جب مونیسٹریز بہت بن رہی تھی مڈیول ایجز میں، مڈل ایجز میں بہت سارے مقدسین تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں مقدس فرانسس تھے، مقدس ڈومنک تھے، اور مقدس اگنیشیس آف لیولا، بہت سارے لوگ، بلکہ ایک دور آ گیا تھا ایسا کہ بہت زیادہ خانقاہیں بننا۔ یہ ایک جو دور تھا مڈیول ایجز کا، یہ موناسٹری بہت زیادہ بن رہی تھی، اور جو موجودہ راہبانہ گھرانے ہیں وہیں سے نکلے یا ہولی آرڈرز ہیں، تو وہ وہیں سے ان کی بنیادیں ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلا جیسے مذہبی زندگی گزارنے والا مقدس اینتھنی دی اباتے، میں نے بتایا تھا افریقہ میں پہلا شخص تھا جس نے اپنی رہبانیت کا آغاز کیا تھا، بعد میں بہت سارے بھی اور بھی آئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکندریہ میں بشپ، جو اسکندریہ کا اس وقت کا بشپ تھا، اس نے کیا کیا 367 میں 367 میں انہوں نے کیا کیا کہ نئے عہد نامے کا جو مواد ہے اس پر فائنل مور ثبت کر دی کہ اب سے یہی ہے نیا عہد نامہ، یعنی اس میں جو مواد پہلے سے تھا لیکن اس کو ایک طرح کمپائل صورت میں مدون کر کے ترتیب دے کر مور ثبت کر دی کہ یہ ہمارا نیا عہد نامہ ہے۔ 367 میں ہوا یہ واقعہ۔ پھر ہم دیکھتے 380 میں کوڈیکس سینائٹی کو، مطلب یہ تمار تھے جن کو سینائی تمار جن کو کہتے ہیں، اور یہ ہاتھ سے لکھی دستاویزات تھیں، تو اس کی ایک مکمل نقل جو کی گئی یہ 380 میں۔ اور 386 میں مقدس جروم جس نے بائبل مقدس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا، بیت الحم کی ایک خانقاہ میں، یاد رکھیں بالکل بالکل، تو اس کے لیے ایک مونیسٹری کا انتظام اور قیام ہوا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ 386 میں۔ یہ بڑے مائل سٹونز ہیں، یہ ہسٹوریکل، میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ڈیٹس کو یاد رکھیں، بڑے بڑے ایونٹس ہیں جن پر ہمارا ایمان جو ہے وہ روشن ہے۔ اور یہ لوگ روشن تھے کہ جنہوں نے ان تاریخ گاروں کے اندر، خانقاہوں کے اندر مسیحیت کی لو کو روشن کیا۔ جیسے یسوع نے کہا تھا کہ چرا تم دنیا کے نور ہو، اور یہ نور انہوں نے پھیلایا جو اور ان کا نور چمکتا ہے اور آج ہمارے دلوں میں روشن ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 390 میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جو موزیک بنانے کا آغاز ہوا۔ آپ کو پتہ ہے موزیک، یہ جو مسیحی تصاویر جو آپ بڑے خوبصورتی سے بناتے ہیں، بالکل یہ کب بنائی گئی ہیں؟ 390 میں بنائی گئی ہیں، اور ان کا آغاز ہوا ہے سانتا یو ڈینزیانا ایک جگہ ہے، سانتا یو ڈینزیانا ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ ہوا ہے آغاز موزیک بنانے۔ یہ کیوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہسٹری جو ہے ہمیں بتاتی کہ کس قدر کب کون سی چیز شروع ہوئی اور کس قدر انہوں نے اپنی روح اور روحانیت اور ایمان اس کے اندر رکھا ہے۔ پھر 400 میں ایسا ہوا ہے کہ ربیوں نے کیا کیا، اب انہوں نے بھی اپنے آپ کو کلیکٹ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے تو تالمود اور مشنا کو مجتمع کے اکٹھا کیا۔ یہودی جو مذہبی کتابیں تھیں پہلے سے لکھی جا رہی تھی، لیکن ایک جگہ پر یا اکٹھے بک کی صورت میں انہیں پیش کرنا شروع کیا۔ اسی دور میں میزوریٹک ٹیکسٹ جو ہے اس پر اعراب لگانے کا کام ہوا۔ میزوریٹک یعنی جو موجودہ اسرائیل کے پاس عبرانی بائبل کا متن ہے، اس کو کہتے ہیں میزوریٹک ٹیکسٹ یا مسورائی متن۔ اس پر جو اعراب لگانے کا کام ہے اس دور میں یہودی ربیوں نے کیا، تاکہ جو
इब्रानी का तलफ़्ज़ बाइबल का वो सही तौर पर पढ़ा जाए और उसको सही तरह पढ़ने से मुराद है कि कलाम को सही तरह से समझा जाए, जानना, समझना और दिल में रखना और उस पर अमल करना। फिर 400 ही में हम देखते हैं कि मुक़द्दस अगस्तिन की जो इब्तदाई ज़िंदगी है, बिल्कुल उसका भी हम गौर करते हैं कि उसने जो है अपनी इब्तदाई ज़िंदगी गुजारना शुरू की है पहले, और वो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी को याद करता है किस तरह से उसने, और उसकी वालदा माजदा हम जानते हैं बिल्कुल कि मुक़द्दसा मोनिका कितने सालों तक अपने बेटे के लिए की तब्दीली के लिए दुआ करते रही और खुदावंद ने उसकी इल्तिजा को, दुआ को कबूल किया। वो हमारे लिए मसले राह है। सो मैं एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि जो एमरोज़ है वो मिलान का बिशप बना था। ये भी आप जानते हैं, ग्रेट थियोलॉजियन है और बड़ा थियोलॉजियन है। तो ये 374 में बना था। तो ये चंद एक बड़े अहम वाक़यात हैं जिनका हमारी तारीख़ के साथ गहरा ताल्लुक़ है और हमारे मौजूदा ईमान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो हम देखते हैं कि कैसे ईमान जो है वो परवान चढ़ता है। मसीह में मेरे अजीज़ों, हम शुक्रगुज़ार हैं बाबूजी इस सैर हासिल गुफ्तगू के लिए, और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के खून से ख़रीदी है, उसी की अमानत है। लेकिन चूँकि उसने हमारी ज़िंदगी को पाक और पवित्र किया, लेकिन हम कमज़ोर हैं। जैसे पालूस रसूल कहता है कि एक लम्हा मैं मौत में होता हूँ और एक लम्हा मैं ज़िंदगी में होता हूँ, एक लम्हा मैं सच्चाई के लिए काम करता हूँ और दूसरे लम्हा शैतान मेरी कमज़ोरी के सबब से मुझ पर गालिब आता है। लेकिन मुबारक है वो जो उठ खड़ा होता है, मुबारक है वो जो रास्ते से बढ़ता चला जाता है, और यही मसीही उम्मत की और मसीही लोगों की पहचान है। तो आए मेरे अजीज़ों, एक बार फिर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और गुजारिश करता हूं कि हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका कमेंट करना हमारे लिए बहुत ही मौसर है हमारी शख्सी ज़िंदगी के लिए और इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो इसलिए अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। शुक्रिया।